अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी टक्कर देता है। एक ऐसा मुल्क जिसके सामने अमेरिका, रूस और नेटो जैसी बड़ी ताकतें भी कई मामलात में बेबस नजर आती हैं। आने वाले चंद सालों में यही मुल्क पूरी दुनिया के निज़ाम को बदल सकता है और शायद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आए। इस मुल्क के सैटेलाइट सिस्टम का राज आज तक पूरी तरह कोई नहीं जान पाया। कोई नहीं जानता कि ये मुल्क जमीन के ऊपर यानी आसमानों में क्या कर रहा है। इसके सैटेलाइट्स किस चीज पर नजर रखे हुए हैं, ये किस तरह निगरानी करते हैं और किसकी निगरानी कर रहा है, और इसके असल मंसूबे क्या हैं। ये मुल्क दुनिया के हर कोने पर नजर रख सकता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस मुल्क पर नजर रखना आसान नहीं। कोई भी ताकत, कोई भी खुफिया अदारा इस मुल्क के अंदर की असल मालूमात आसानी से हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इसका सियासी निज़ाम, सिक्योरिटी सिस्टम और खुफिया नेटवर्क इतना मजबूत है कि अमेरिका, रूस और नेटो मिलकर भी इसे आसानी से तोड़ नहीं सकते। ये एक ऐसा मुल्क है जो खामोशी से आगे बढ़ रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया से छुपाकर मजबूत कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया की ताकत के तवाज़न को बदल रहा है। दोस्तों, ये मुल्क है चीन। चीन अचानक से दुनिया के सामने नहीं आया, बल्कि इसके पीछे हजारों साल पुरानी तारीख, जंगें, इनकलाब, गुर्बत, मेहनत और एक ऐसी मंसूबाबंदी छुपी है जिसने चीन को आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की सफ में ला खड़ा किया। चीन की तारीख तकरीबन 5000 साल पुरानी मानी जाती है। यह वो सरजमीन है जहां कदीम बादशाहतें कायम हुई, जहां दुनिया की बड़ी तहजीबों में से एक तहजीब ने जन्म लिया और जहां से कागज, बारूद, कंपास और प्रिंटिंग जैसी इजादात दुनिया तक पहुंची। लेकिन चीन की ये कहानी सिर्फ इसकी तरक्की की नहीं, बल्कि तबाही, हमलों और अंदरूनी कमजोरियों की भी एक अलग ही दास्तान है। एक वक्त ऐसा भी आया जब बैरूनी ताकतों ने चीन को कमजोर समझकर इस पर दबाव डाला, इसकी जमीनों पर कब्जा किया, इसकी मुआशरत को नुकसान पहुंचाया और इस कौम को दुनिया के सामने झुकाने की कोशिश की। मगर चीन उन ताकतों के सामने नहीं झुका। 1949 में चीन की तारीख ने एक नया मोड़ लिया जब माओ जे तंग की क़यादत में अवामी जमहूरिया चीन कायम हुई। यही वो लम्हा था जहां से चीन ने एक नए सफर का आगाज किया, एक ऐसा सफर जिसमें भूख, गुर्बत और तबाही से निकलकर यह मुल्क दुनिया की बड़ी मुआशी, अस्करी और टेक्नोलॉजी पावर बनने लगा। और आज वही चीन जिसे कभी कमजोर समझा जाता था, अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने खड़ा है। अगर हम चीन के जुग्राफियाई, जमीन और आबादी की बात करें तो यहाँ से असल खेल शुरू होता है। चीन कोई आम मुल्क नहीं, यह मशरकी एशिया में फैला हुआ एक ऐसा मुल्क है जिसका रकबा तकरीबन 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। यानी ये मुल्क सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि पहाड़ों, सहराओं, दरियाओं, समुद्रों, जंगलात और लाखों शहरों पर मुश्तमिल एक पूरी दुनिया है। इसके मशरक में समुंदर है जहां से चीन पूरी दुनिया के साथ तजारत करता है। इसके मगरब में ऊंचे पहाड़, सख्त इलाके और सहरा हैं जो इसे कुदरती दफा फराहम करते हैं। शुमाल में मंगोलिया और रूस जैसे बड़े मुल्क हैं। जनूब में वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान जैसे अहम हिस्से मौजूद हैं। चीन की जमीनी सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं और यही चीज चीन को दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक ममालिक में शामिल करती है। यह मुल्क सिर्फ एक तरफ से ताकतवर नहीं, बल्कि हर तरफ से दुनिया के अहम हिस्सों से जुड़ा हुआ है। चीन के अंदर तिब्बत के बुलंद पहाड़ हैं, हिमालय की दीवार है, गोबी और तकला मकान जैसे खतरनाक सहरा हैं और यंगासी और येलो रिवर जैसे बड़े दरिया हैं जिन्होंने हजारों साल तक चीन की तहजीब, ज़राअत और ताकत को जिंदा रखा। लेकिन चीन की असल ताकत सिर्फ इसकी जमीन नहीं, बल्कि इसकी आबादी भी है। आज चीन की आबादी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक आबादी इसी मुल्क के अंदर मौजूद है।
یہ آبادی صرف لوگ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ورک فورس ہے، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور ایک بہت بڑی آرمی ریزروز بھی، اور ایک ایسی ہیومن پاور ہے جس نے چین کو کنسٹرکشن، ٹیکنالوجی، ملٹری فیکٹریز اور اکانومی میں دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ چین جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا اثر صرف چین تک محدود نہیں رہتا بلکہ پوری دنیا کی معاشیت، تجارت، سیاست اور ثقافت کے نظام پر اثر پڑتا ہے۔ چین کی زمین اسے قدرتی قلعہ بناتی ہے، اس کی آبادی اسے اندرونی طاقت دیتی ہے اور اس کا جغرافیہ اسے دنیا کے بڑے خطے سے جوڑ دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چین کی اصل طاقت کی، اس کی آرمی اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی۔ چین کی فوج کوئی عام فوج نہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے تیزی سے ماڈرن ہونے والی فوجوں میں شمار ہوتی ہے۔ چین کے پاس لاکھوں ٹرینڈ سولجرز، جدید میزائل ٹیکنالوجی اور پاورفل ٹینک، جنگی جہاز، سب مرینز، اسپیشل فورس، سائبر کرائم، ایئر کرافٹ کیریئرز اور ایک ایسا ڈیفنس سسٹم موجود ہے جو ہر سال پہلے سے زیادہ خطرناک اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ چین کی اصل طاقت صرف اس کے سولجر نہیں بلکہ اس کا سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بھی ہے۔ چین نے حال میں صرف سیٹلائٹ نہیں بھیجے بلکہ ایک پورا سپیس نیٹ ورک کھڑا کر دیا ہے۔ یہ سیٹلائٹس زمین کی تصویر لیتے ہیں، سمندروں پر نظر رکھتے ہیں، فوجی موومنٹ کو ٹریک کرتے ہیں، کمیونیکیشن، ویدر نیویگیشن اور سرویلنس کا کام کرتے ہیں۔ چین کا اپنا نیویگیشن سسٹم بھی موجود ہے جسے BDU کہا جاتا ہے۔ یہ چائنا کا اپنا GPS سسٹم ہے، یعنی چین کو امریکہ کے GPS پر مکمل ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جنگ کی صورت میں اگر GPS بند بھی ہو جائے تو چین اپنا BDU سسٹم کے ذریعے اپنی فوج، ایئر کرافٹس، شپس، میزائلز اور ڈرونز کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے چین کے ریسورسز کی، یعنی وہ اصل خزانے جنہوں نے اس ملک کو اندر سے طاقتور بنایا، چین کے پاس صرف فوج، ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹس نہیں بلکہ زمین کے نیچے بھی موجود ایک ایسی طاقت چھپی ہوئی ہے جس نے اسے دنیا کے سب سے مضبوط ملکوں میں شامل کر دیا ہے۔ چین کی زمین میں ریئر ارتھ منرلز، ایلومینیم، زنک، گولڈ، کاپر، آئرن، کول، پانی، زرعی زمین، جنگلات اور انرجی ریسورسز سے بھری ہوئی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ایک ملک فیکٹریز چلاتا ہے، ویپنز بناتا ہے، ٹیکنالوجی تیار کرتا ہے، سٹیز کھڑی کرتا ہے اور پوری دنیا کی مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کی طاقت حاصل کرتا ہے۔ چین نے اپنی زمین کے نیچے موجود منرلز، اپنی زمین کے اوپر موجود پاپولیشن اور اپنی پلاننگ کو ملا کر ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ چین صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک ریسورس مشین ہے۔ زمین کے نیچے منرلز، زمین کے اوپر فیکٹریز، سمندر میں ٹریڈ روٹس، آسمان میں سیٹلائٹس اور ہر جگہ ایک سائلنٹ پلاننگ، یہی چین کی اصل طاقت ہے۔ اور یہی وہ ریسورسز ہیں جن کی وجہ سے چین آج امریکہ، روس اور نیٹو جیسی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چائنا کے دشمنوں کی، یعنی ان طاقتوں کی جو چین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ چین کا سب سے بڑا رائیول امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ اگر کوئی ملک مستقبل میں اس کی سپر پاور پوزیشن کو چیلنج کر سکتا ہے تو وہ چین ہے۔ ٹیکنالوجی وار ہو، ٹریڈ وار ہو، ملٹری پریشر ہو یا ساؤتھ چائنا سی کا مسئلہ، ہر جگہ چین اور امریکہ آمنے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد تائیوان چین کے سب سے حساس مسئلہ ہے، کیونکہ چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے جبکہ تائیوان خود کو ایک الگ نظام کے طور پر چلاتا ہے۔ فلپائنز، انڈیا، جاپان اور نیٹو کے کئی اتحادی بھی چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو خطرے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ساؤتھ چائنا سی میں فلپائنز اور دوسرے ممالک کے ساتھ چین کی ٹیریٹری ڈسپیوٹس موجود ہیں، جبکہ انڈیا کے ساتھ بارڈر ٹینشن بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ یعنی چین کے انیمی صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک پورا اسٹریٹجک سرکل ہے جو چین کو روکنے، گھیرنے اور اس کی طاقت کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن چین بھی خاموش نہیں بیٹھا، وہ اپنی اکانومی، سیٹلائٹس، نیوی، آرمی اور ڈپلومیسی کے ذریعے ہر طرف اپنا اثر بڑھا رہا ہے۔ ہر ملک کے دشمن اور دوست بھی ہوتے ہیں۔ چائنا کے دشمن تو میں نے آپ کو بتائے، لیکن اب بات کرتے ہیں چائنا کی سب سے بڑے دوست کی، یعنی پاکستان۔
چین کے لیے پاکستان صرف ایک دوست ملک نہیں بلکہ ایک ایسا اسٹریٹجک پارٹنر ہے جس پر چین مشکل وقت میں بھی بھروسہ کرتا ہے۔ اس لیے پاکستان اور چین کی دوستی کو اکثر گہری دوستی کہا جاتا ہے، ایک ایسی دوستی جو وقت، حالات، جنگوں، دباؤ اور عالمی سیاست کے بدلتے ہوئے کھیل کے باوجود قائم ہے۔ پاکستان چین کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ پاکستان کی لوکیشن بہت پاورفل ہے۔ ایک طرف پاکستان چائنا کو اربن سیز تک راستہ دیتا ہے، دوسری طرف گوادر پورٹ چین کے لیے ایک ایسا دروازہ ہے جو اسے افریقہ، مڈل ایسٹ اور یورپ کے ٹریڈ روٹس سے جوڑتا ہے۔ EPEC یعنی چائنا پاکستان اکانومک کیریڈور ایسی دوستی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ صرف روڈز، بریجز اور پاورفل پروجیکٹ کا نام نہیں بلکہ چین کی ایک گلوبل اسٹریٹجی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کوریڈور کے ذریعے چین پاکستان کے راستے سمندر تک ڈائریکٹ ایکسس حاصل کرتا ہے اور یہی چیز امریکہ، بھارت اور کئی عالمی طاقتوں کو پریشان کرتی ہے۔ پاکستان بھی چین کے لیے اس لیے خاص ہے کیونکہ دونوں ممالک کئی بڑے ریجنل ایشوز پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ ڈیفنس کارپوریشن ہو، ملٹری ٹیکنالوجی ہو، ٹریڈ روٹ، ڈپلومیسی ہو یا انٹرنیشنل فورمز، پاکستان اور چین اکثر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ چین کے دوسرے دوست ممالک میں سینٹرل ایشین سٹیٹس، نارتھ کوریا، ایران، رشیا اور بیلٹ اینڈ روڈ انویٹیشن سے جڑے کئی ممالک شامل ہیں، لیکن پاکستان کی جگہ چین کے لیے الگ ہے کیونکہ پاکستان صرف ٹریڈ پارٹنر نہیں بلکہ چائنا کا ٹرسٹڈ اسٹریٹجک الائے ہے۔ دنیا چین کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن چین اکیلا نہیں ہے، اس کے پاس پاکستان جیسا دوست ہے جو ساؤتھ ایشیا میں چائنا کے لیے ایک مضبوط پلر کی طرح کھڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی چائنا کی گلوبل پاور کی بات ہوتی ہے پاکستان کا نام خود بخود اس کہانی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا چین، ایک ایسا ملک جو خاموشی سے اپنی طاقت بڑھا رہا ہے، زمین سے آسمان تک اپنی موجودگی مضبوط کر رہا ہے اور آنے والے وقت میں دنیا کی طاقت کے نظام کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین کی تاریخ، جغرافیہ، فوج، ٹیکنالوجی، ریسورسز، کمزوریاں، دشمن اور دوست سب مل کر ایک ایسی کہانی بتاتے ہیں جسے نظر انداز کرنا کسی بھی عالمی طاقت کے لیے آسان نہیں۔ آنے والے چند سال فیصلہ کریں گے کہ دنیا پر اصل اثر کس کا ہوگا، امریکہ کا، روس کا، نیٹو کا یا پھر چین کا۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی بتائیں کہ آپ کے خیال میں مستقبل کی سب سے بڑی سپر پاور کون ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور طاقتور ملک کی حیران کن کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔